نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها حتى यहाँ तक कि इधा जब बलगा वो पहुंचा मगरिबा गुरूब होने की जगह। मगरिब मफ़ईल के वजन पर है और मफ़ईल आपने जो ग्रामर में औज़ान पढ़े थे ज़र्फ़े मका, तो गुरूब होने की जगह, जगह कहते मकान को, और ज़मा वक्त के मुताबिक। तो मगरिब गुरूब होने की जगह मफ़ईल के वजन पर ज़र्फ़े मका। अशमसी तुलु सूरज के, मगरिब शमसी सूरज के गुरूब होने की जगह वाजदा उसने पाया, वाजदा मौजूद भी से है, उर्दू में लफ्ज़ आपने पढ़ा मौजूद, वो भी वाजदा से। हाँ उसे किसे सूरज को। तो अरबी में ना सूरज मोनस है, इसलिए उसके लिए प्रोनाउन जो यूज किया गया हा। अरबी में आप चलें आज ग्रामर के लिहाज से जो नए स्टूडेंट है एक चीज याद रखें, छोटी सी चीज है, हु आता है मुजक्कर के लिए और हा आता है मोनस के लिए। जैसे ये देखिए हु, ये हुआ है मुजक्कर के लिए, बेशक इक़्तिदार दिया हमने उसे, किसे, ज़ुल्क़रनैन को। ये इसके बारे में, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ, ज़ुल्क़रनैन के बारे में, और यहाँ पे हा यूज हुआ है प्रोनाउन सूरज के बारे में। और अरबी जुबान में शम्स क्या है, मोनस माई, सूरज। काफी अरसे के बाद थोड़ा सा टच हमने दिया ग्रामर का, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है अरबी ग्रामर। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको शुरू करेंगे। तो एक टिप आपने याद रखनी है, हु और हा में फर्क। हु मुजक्कर के लिए प्रोनाउन है, जैसे आप इंग्लिश में ही यूज करते हैं, और मुजक्कर के लिए, और फीमेल्स के लिए क्या यूज किया जाता है, मोनस के लिए शी, हर। इसी तरह अरबी में हु ही की जगह पे, शी की जगह पे हा। तगरुबु वो गुरूब हो रहा है, फी आईनी एक चश्मे में। आइन नून चश्मे को कहते हैं, आइस को भी कहते हैं, आंख को, अरबी में आइन आंख। हमी अतिन सयाह कीचड़ वाले, हामिया हामीम हमजा से इसका मतलब होता है बदबूदार कीचड़ वाला, और वो स्याह बदबूदार कीचड़ वाला चश्मा था। जब कीचड़ इकट्ठा हो जाता है ना तो वो स्याह स्याह हो जाता है, काफी देर पड़ा रेत, तो आपने अक्सर देखा होगा जैसे हम नदी नालियों में देखते हैं। वह वजदा और उसने पाया, इंदहा पास उसके, इंदा पास हा उसके, किसके, उस चश्मे के, उस सूरज गुरूब होने की जगह के पास। कौमन एक कौम को, कुलना कहा हमने, कुल कुल कहा, जैसे कुल हु अल्लाह में पढ़ते हैं कुल, कुल कह दीजिए, तो कुल का मतलब होता है कहो या कहा। और साथ जो नून जबर अलिफ ना, ये प्रोनाउन है। अरबी का एक और प्रोनाउन आपको समझ में आ गया, ना, ना हम के लिए जमा मुतकल्लिम। नून जबर अलिफ ना जहां पे भी इस्तेमाल होगा आपने क्या ट्रांसलेशन करनी है उसकी, हम। कुल कहा ना हमने, या ज़ुल्क़रनैन ए ज़ुल्क़रनैन, इम्मा हा चाहे तो, अन ये कि तो अद्दिबा तू सजा दे, अद्दबा युअद्दिबु तादीब, बाब तफ़ईल से है, एहतमाम के साथ प्लानिंग के साथ कोई भी काम करना। तू सजा दे, व इम्मा और हा चाहे तो, अन ये कि तत्तखिरा तू इख्तियार कर ले, फीहिम इनके मामले में, हुस्ना भलाई। और ये बाप दोनों बाप तफ़ईल से हैं, तो अज़्ज़िबा और तत्तखिद। तो आपने पढ़ा था ना कि इन ये जो काम अगर इन औज़ान पर कभी आता है फेल, तो उस काम में बड़ी प्लानिंग एहतमाम पाया जाता है। इत्तखज़ यत्तखिज़ु इत्तिखाज़।
تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلے نا آج ہم لفظ ذوالقرنین کے بارے میں ڈسکس کریں گے. کل بھی یہ رہ گیا تھا کہ ذوالقرنین کا نام رکھنے کی ذوالقرنین وجہ کیا تھی. کیا اس کا واقعی نام ذوالقرنین تھا؟ تو اس لقب کی مختلف وجہیں بیان کی جاتی ہیں. کیونکہ قرن، یہ قرن سے ہے نا، قاف را نون، اور قرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے سینگ، اور اس کا ایک مطلب کنارہ بھی ہے. اور بالوں کی مینڈی جو ہوتی ہے نا، مینڈیاں جو بناتے ہیں، اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو دو سینگوں والوں سے مراد اس کی بہادری، اس کی طاقت. کیونکہ مینڈا جو ہے نا اپنے سینگوں سے ٹکر مارتا ہے، تو سینگ سے وہ حملہ کرتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ذوالقرنین تھا، کیونکہ اس نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، دو سینگوں والا. پھر ایک اور قول یہ ہے کہ اس کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے اسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے. ایک رائے تیسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ زمین کے مشرق اور مغرب کے دونوں کناروں تک پہنچا تھا. تو ابھی اس آیت میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ وہ کہاں تک چلا گیا؟ سورج غروب ہونے کی جگہ پہ، اور وہاں پہ خشکی ختم. سمجھے آگے اگلا جو سفر ہے وہ پانی کا شروع ہو جاتا ہے. تو قرن کا ایک مطلب کنارہ بھی ہوتا ہے. چوتھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے ذوالقرنین کے یہ اس لقب کی کہ اس کے سر کے بالوں کی دو مینڈیاں بنی ہوئی تھی. اب ان چاروں میں سے کوئی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور چاروں بیک وقت وجہ تسمیہ ہو سکتے ہیں کہ چاروں چیزوں کی وجہ سے اس کو لقب دیا گیا ذوالقرنین کا. اب ذوالقرنین کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کہا. تو اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کو خود کہا یا الہام کیا. یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ پہنچا. وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا. بالکل آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ ایک بیچ پہ جاتے ہیں، سمندر کے کنارے، ساحل سمندر پر، تو آپ نے کبھی سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ جو لوگ کراچی رہتے ہیں ان کو شاید یہ موقع ملتا ہو جب سمندر کے کنارے جائیں. تو ویسے بھی یہاں پہ بھی باقی علاقوں کے اندر بھی اگر کہیں پہ آپ دریا سمندر آگے آپ کو پانی پانی نظر آ رہا ہو، تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پانی کے اندر جا رہا ہے. حالانکہ وہ پانی کے اندر نہیں جا رہا ہوتا، لیکن وہ سین ایسا بنا ہوتا ہے کہ وہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. تو ہاں، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں آپ، ابھی گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کے منظر بڑے پیارے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے اس کا بڑا غلط مطلب لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سورج جو ہے نا ایک سیاہ چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو اللہ نے دراصل وہ منظر جو ذوالقرنین نے دیکھا تھا اس کی تصویر بتائی ہے کہ وہ کیسے دیکھ رہا تھا. جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں بھی یہی فیل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج واقعی وہ پانی کے اندر ہی ڈوب رہا ہے. وہ منظر اس طرح کا لگتا ہے کہ جیسے سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. اس طرح ذوالقرنین ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ خشکی کا خاتمہ ہو گیا. آگے پانی پانی تھا، نہ خشکی کے ذرائع سے سفر ہو سکتا تھا، نہ ہی بحری کوئی ذریعہ تھا، اور دلدل علاقہ تھا، وسیع و عریض علاقہ اور کیچڑ والا. تو جب وہ غروب ہوا سورج تو یوں لگا کہ جیسے سیاہ چشمہ جو کیچڑ والا اس کے اندر سورج غروب ہوتا نظر آ رہا. تو اعتراض کی کوئی وجہ نہیں بنتی. لوگوں نے جو اعتراض کیا اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے. یہ لوگ قرآن سے نا، آپ لوگ تو کہتے ہوں گے شاید یہ کیوں ہمیں بتایا جا رہا ہے. بہت سے لوگ قرآن کی اس طرح کی باتیں نکال کر قرآن پہ اعتراضات کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے یہ بات کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا
سورج غروب، تو سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سورج ڈوب گیا، دراصل سورج ڈوبتا نہیں ہے. یہ تو ہمیں لگتا ہے سورج ڈوب رہا ہے. اصل میں کیا سٹوری ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا چکر کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے. ڈوبنے کا مطلب ہے بالکل ختم ہو جانا. تو وہ تو اس کی آپ یوں سوچے کہ وہ اپنا چکر کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک سائڈ سے جہاں سے اس کی روشنی آ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سورج پانی کے اندر نہیں ڈوبتا، یہ بس ذوالقرنین ویسا دیکھ رہا تھا تو اللہ نے اس کی وہ منظر کشی کی. تو اس سے ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان جس طرح کسی چیز کو دیکھتا ہے اگر پھر وہ اس کو ویسے ہی بیان کرتا ہے تو یہ غلط بیانی نہیں ہوتی. حالانکہ چاہے وہ حقیقت کے خلاف بات ہو، لیکن انسان جو دیکھ کر فیل کرتا ہے اس کو وہ بتا سکتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں حقیقت یہی ہوتی ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. ہے اس جگہ پہ جب جا کر ذوالقرنین پہنچا تو وہاں پہ اس نے ایک قوم پائی. وہ ذوالقرنین جنگ کرتے کرتے وہاں پہ پہنچا تھا. اب وہ قوم جب اس کو ملی، قلنا یا ذوالقرنین، کہا ہم نے اے ذوالقرنین. ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ وحی تو جو ہے نا انبیاء پہ آتی ہے، تو نبیوں میں سے تو نہیں تھا. بادشاہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو الہام کیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ اما ان تعذب، چاہے تو ان لوگوں کو تو سزا دے، اختیار دیا، چاہے تو ان لوگوں کے ساتھ بلائی کا معاملہ کر، اچھا معاملہ کر. یہ اختیار ذوالقرنین کو دیا گیا تھا. اب دیکھیے اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں پہ جو قوم تھی نا وہ مفسد قوم تھی. وہ کیا تھی؟ فساد پھیلانے والی. تو ذوالقرنین نے جب جنگ کی تو وہ علاقہ فتح کیا تو اس کے پاس دو آپشن تھے. ایک آپشن معاف کرنے کا، بلائی کا معاملہ کرنے کا، دوسرا آپشن سزا دینے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کے پاس بھی یہ اختیارات ہیں کہ آپ چاہیں تو پرانے تمام زیادتیوں کا بدلہ لے سکتے ہیں اور چاہیں تو معاف کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور بدلہ نہیں لیا. آپ نے ان کو معاف فرما دیا. تو ذوالقرنین بھی ایک سمجھدار شخص تھا، ایک سمجھدار بادشاہ تھا. اس نے بھی اقتدار کو سر پہ سوار نہیں کیا. یوسف علیہ السلام نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا نا، اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. تو طاقت اور حکومت آنے کے بعد انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں سب کو ختم کر دوں، آج سارے بدلے لوں گا. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں ایک بار مجھے سیٹ مل جائے، ایک بار میں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں، پھر سب کو بتاؤں گا، چن چن کے بدلے لوں گا. عموماً ہم یہی کہتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے جب یہ اقتدار دیا نا تو چن چن کے سب سے بدلے لینے ہیں. تو وہ اقتدار ہمارے پاس آتا ہی نہیں. اللہ کو ہماری نیت کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ بندہ یہ بندی اس طرح سے سوچ رہی ہے. اختیار تھا ان کے پاس، کنکر کیا تھا انہوں نے اس علاقے کو، سب کو سزا دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہت اچھا طریقہ اپنایا، ایک بہترین فیصلہ کیا. کیا کیا؟ قولا، کہا اس شخص نے، کس نے؟ ذوالقرنین نے. اما من ظلم فسوف نعذبہ، اما من ظلم، جو کوئی ظلم کرے گا یا جس نے ظلم کیا، فسوف، تو ان قریب، نعذبہ، ہم سزا دیں گے اسے، ثم پھر یرد، وہ لٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، تو وہ عذاب دے گا اسے، عذابا، عذاب، نکرا، سخت، شدید ترین عذاب. یعنی ہم اس کو سزا دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی جو بندہ ظلم کرے گا. اور آخرت کی سزا دنیا کی سزا کے مقابلے میں بہت شدید ہوگی. دنیا کی سزا بہت کم ہے.
اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ قوم کافر تھی، مسلمان نہیں تھی، اور ان کا بادشاہ مسلمان تھا۔ اس بات کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم کافر تھی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک حدیث اپنے ذہن میں لانی چاہیے کہ مومن کو جب دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی ایک تکلیف پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ کانٹا چبھتا ہے، اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، بخار ہوتا ہے، اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، مصیبت آتی ہے، اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، تکلیف آفت، مومن کو کچھ بھی ہوتا ہے جس سے اس کو دکھ پہنچتا ہے، اس کے دنیا کے اندر گناہ جڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے سامنے جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں گناہ کم ہوئے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا نا کہ مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے میرے لیے اتنی آسانی ہوئی، تو وہ کہے گا کاش دنیا کے اندر مجھے اور آزما لیا جاتا۔ یعنی مومن کی تکلیف اس کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے اگر وہ صبر کرتا ہے۔ اور کافر کا معاملہ کیا ہے کہ کافر کو دنیا کے اندر جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی آخرت کی تکلیف کم نہیں ہوتی، آخرت کی تکلیف بھی اتنی کی اتنی رہتی، آخرت کے لیے اس کی دنیا کی تکلیف کفارہ نہیں بنتی۔ اگر کافر کوئی غلط کام کرتا ہے، دنیا میں اس کو سزا مل بھی جائے لیکن پھر بھی آخرت میں ملے گی اس کو سزا، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی مومن ہے، اس نے مومن سے غلطی ہو گئی، چوری کر لی، زنا میں مبتلا ہو گیا، کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے، بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اب دنیا کے اندر جو حدیں جاری کی جاتی ہیں اس کو سزا بھی ملے۔ جیسے آپ کو واقعہ یاد ہے، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس سے گناہ ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ دنیا کے اندر اس کو سنسار کر دیا گیا نا، سزا ملی، آخرت کے اندر یہ والی سزا آخرت کے اندر اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، کیونکہ وہ مومن تھی، نیک عورت تھی، اس کو احساس، اس نے توبہ کی۔ لیکن جو کافر بندہ ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، اس کو آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قوم تھی یہ کیا تھی؟ کافر تھی، کیونکہ بادشاہ نے کہا اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ دنیا میں بھی سزا دیں گے ہم، اسے ظلم کرے گا، آخرت میں بھی اس کو سزا، شدید ترین سزا ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہا وہ جو ایمان لایا، وَعَمِلَ، اور اس نے عمل کیے، صالحاً، نیک، فَلَهُ، تو اس کے لیے ہے جزاء، بدلہ، الحسنہ، اچھا، اچھا بدلہ کیا؟ جنت۔ جو نیک عمل کرے گا، جو صالح عمل کرے گا، اس کے لیے اچھا بدلہ۔ کہاں پہ؟ اللہ کے پاس۔ یہاں پہ ترتیب بدل گئی، وہاں پہلے دنیا کی بات ہوئی پھر آخرت کی، یہاں پہلے آخرت کی بات ہوئی پھر دنیا کی، بس۔ وَسَنَقُولُ لَهُ، اور ان قریب ہم کہیں گے، لہو اسے، من امرنا یسرا، اپنے کام میں سے آسانی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدے، اور جو کفر والا ہوتا ہے اس کے لیے دنیا آخرت دونوں جگہ پہ سزائیں۔ مومن کے تو فائدے ہی فائدے۔ یہ بات پتہ چلی کہ وہ بادشاہ صاحب ایمان تھا، اسی لیے تو اس نے جنت کی بات کی، جزاء الحسنہ کی بات کی۔ تو مومن کا بدلہ آخرت میں بھی، دنیا میں اس کے لیے معاملات آسان ہو جائیں، کیونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ اس کے لیے جو بھی حکم جاری ہوگا آسانی ہوگی، یسرا، آسانی۔ یسرا کا مطلب ہوتا ہے ایس، آسانی، اور ہم نے بھی یسرا نام اس لیے چوز کیا کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بن سکے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگ بھی آگے دوسروں لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بن سکے، ایک جگہ سے آسانی لے کے دوسروں کو آسانی دے، اور یہ آسانی کی چین چلتی جائے۔ قرآن کا اسی لفظ سے آسانی لیا، لیکن کچھ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کا نام یسرا ہے اور اپنے ذہن میں انہوں نے ایک باجی یسرا بنائی ہوئی ہے۔ اکثر کانٹیکٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں باجی یسرا
آپ کا نام آج یسرا ہے، یسرا فاؤنڈیشن پہ جب لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو بہت سی باجیاں ہیں، کسی کا نام بھی یسرا نہیں ہے. الحمدللہ یسرا نام قرآن میں ہے، اور قرآن کے اسی لفظ آسانی کے لیے نکلنا تھا، تو اس لیے نام جو ہے یسرا چوز کیا گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ جو اچھے کام کرے گا اس کے لیے میں دنیا کے اندر آسانی کا معاملہ فرما دوں گا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اچھے کام کرنے سے زندگی مشکل نہیں ہوتی، عمل صالح کرنے سے زندگی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ معاملات اور آسان ہو جاتے ہیں. ایک بار قدم بڑھا کے تو دیکھیں، اللہ فضل نہ کرے تو پھر سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فضل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ارد گرد ہم موجود پاتے ہیں. عمل صالح کی راہ اختیار تو کریں، جنت تو ملے گی ہی ملے گی. دنیا میں جو سکون ملے گا نا، اب دیکھیے آسانی کس چیز کا نام ہے؟ آپ آسانی سے سو سکتے ہیں، جب آپ کے اندر سکون ہوگا نیند آسانی سے آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ کتنے ڈپریسڈ، فرسٹریشن میں ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں لے کے سوتے ہیں، نیند نہیں آتی، اٹھے تو پرابلم، سوتے وقت ایشوز، ہر طرف گہما گہمی، افراتفری. عمل صالح کرنے والا بندہ کم از کم سکون میں ہوتا ہے، اس کی زندگی میں افراتفری نہیں ہوتی، اس کے اندر اس کی جو اندرونی دنیا ہوتی ہے وہ بڑی پیسفل ہوتی ہے. باہی کے معاملات بھی بڑے آسان ہوتے ہیں، اگر کوئی مشکل آتی بھی ہے نا لیکن اندر سے بہت مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس پر اطمینان اور سکینت طاری ہو جاتی ہے. تو صرف اچھے کام کرنے کی وجہ سے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے پیچھے لگایا اسباب کو، اس نے اپنا سامان لیا اور لے چلا، اٹھ کھڑا ہوا، اسباب اختیار کی اور آگے بڑھا. اب دیکھیے ذوالقرنین کہ دنیا کو فتح کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اپنی حکومت جمانا؟ بالکل بھی نہیں، عدل و انصاف قائم کرنا چاہتا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. تو اس نے اسباب اختیار کیے اور اپنے کاموں میں نکل پڑا. ذوالقرنین کی پرسنالٹی سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ اسباب اختیار کرنے سے منہ نہیں موڑتا تھا. اسباب اختیار کرنے سے منہ موڑنا کسی قسم کی یہ کہہ سکے نیکی نہیں ہے. جیسے کہ آج کل لوگ اسباب اختیار کرنے کو تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. جب آپ کے پاس اسباب آ جاتے ہیں تو ان کو استعمال کریں، کیونکہ اگر ہم ان کو استعمال کریں گے تو ہمارے راستے آسان ہو جائیں گے، ہماری راہیں ہموار ہو جائیں گی، ہمارا عمل کرنا آسان ہو جائے گا. مثلاً آپ کے پاس طاقت ہے اور کوئی بھی مشینری آتی کسی بھی کام کے لیے، آپ اسے لے سکتے ہیں. یہ نیت رکھیں کہ یہاں پہ جو میں نے وقت لگانا ہے، اگر وہ میرا کام مشین کرتی ہے اور میں اس کام پہ بیٹھ کے قرآن کا مطالعہ کر سکتی ہوں، میں قرآن پڑھا سکتی ہوں، قرآن سیکھ سکتی ہوں. جیسے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ٹیچنگ شروع کی تھی یا تھوڑا سا پڑھانا شروع کیا تھا تو مصروفیات بڑھ گئیں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے کاموں کی جگہ پہ میڈ کا انتظام کرتی ہوں. اس چیز پہ لوگوں نے بہت زیادہ ایشو بھی کیا کہ نوجوان لڑکیاں ہیں تو اپنے کام خود کر سکتی ہیں، بہت سی مسائل آئے، لیکن میری اندر نیت یہ تھی کہ اس کی جگہ پہ میں نے اپنے قرآن کو وقت دینا ہے، اور اس جگہ پہ مطالعہ کا وقت ہے یا ریسٹ کا وقت ہے، اور باقی تمام دن میں پڑھنا پڑھانا. تو اللہ تعالیٰ نیت جانتے تھے نا، لیکن لوگوں کو ہم ایک ایک کو پکڑ کر بتا نہیں سکتے کہ ہماری نیت کیا ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس اسباب ہیں، استطاعت بھی ہے، تو اگر آپ اسباب اختیار کر لیتے ہیں، مقاصد اچھے ہوں، نیت اچھی ہو، اس میں کوئی بھی ایشو نہیں. مثلا میرا نیکسٹ پلان یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم واش خود کریں کپڑے، آٹومیٹک مشین ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، ہمارے پاس استطاعت بھی ہے، ہم اسے پرچیز کریں اور اپنے گھر میں سیٹ کروائیں.
اور جو اس پہ ٹائم لگانا ہے وہ اگر کسی اچھے مقصد پہ لگا دیا جائے جس سے دنیا آخرت میں صدقہ ہمارے لیے ہو، تو کون سا کام ٹھیک ہے؟ وہ تقوی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اجر کا باعث ہوگا کہ آپ اس کام کی بجائے اس سے بہتر کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ذوالقرنین اسباب اختیار کرتا تھا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا۔ تو اسباب طاقت ہونے کے باوجود انسان اگر اسباب اختیار نہ کرے تو یہ سمجھیں کہ وہ دین کو ایک غلط ڈائریکشن کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، فضول خرچی نہیں، فضول خرچی ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا اسراف کیا ہے، فضول خرچی کیا ہے، اور اسباب اختیار کرنا کیا ہے، کیونکہ اسباب اختیار کرنے کے پیچھے نیت بہت پازیٹیو ہوتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر۔ جیسے ایک صحابی نے اپنے گھر میں روشن دان رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں رکھا ہے، کہا کہ روشنی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نیت یہ بنا لو کہ اذان کی آواز ہے تو اجر بھی ملے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کرتے ہوئے بس اپنی نیت کو درست رکھیں، یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ہماری چیز آزمائش نہیں ہوتی۔ اس پہ بھی مزید ہم تھوڑا سا دین کے لحاظ سے بھی ڈسکشن کریں گے۔ میٹنگ آپ دوبارہ ضرور جوائن کریں۔